अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है तलब की लचक, प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में जो तब्दीली आती है उसकी लचक मालूम करना। इससे पहले हम तलब का कानून और उसकी एक्सेप्शंस और तलब में तब्दीलियाँ और मिकदार तलब में तब्दीलियाँ पढ़ चुके हैं। तलब के कानून में हमने ये पढ़ा था कि कीमत और तलब में जो है वो मनफी रिश्ता पाया जाता है, यानी कीमत में कमी से तलब में इजाफ़ा होता है और कीमत में इजाफे से तलब में कमी आती है। लेकिन कानून तलब से हमें ये पता नहीं चलता कि कीमत में कमी से तलब में कितना इजाफ़ा होता है या कीमत में इजाफे से तलब में कितनी कमी आती है। तो तलब का जो तसव्वुर है वो हमें ये बताता है कि कीमत में तब्दीली से तलब में किस तनासब से तब्दीली आती है। इस किस्म के रद्द अमल के तजज़िये के लिए हम तलब की लचक का जो तसव्वुर है वो पढ़ेंगे। चुनांचे तलब का वो रद्द अमल जो कीमत में तब्दीली के नतीजे में पैदा होता है तलब की लचक कहलाता है। यानी जब कीमत तब्दील होती है तो उसके नतीजे में तलब कितना रद्द अमल ज़ाहिर करती है उसको हम तलब की लचक बवजह कीमत कहते हैं। क्योंकि ये कीमत की वजह से तब्दीली आ रही है इसलिए हम इसको कहते हैं तलब की लचक बवजह कीमत। प्रोफेसर एल्फर्ड मार्शल ने ये तस्वर पेश किया था, तो उसने इसकी तारीफ़ जो है वो इस तरह से की थी। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है, मिकदार तलब में निस्बती तब्दीली और उसको अगर हम कीमत में निस्बती तब्दीली से तकसीम कर दें तो हमें तलब की लचक जो है वो हासिल हो जाती है। अब यहाँ पे निस्बती तब्दीली का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि कीमत में और मिकदार तलब में जो तब्दीली आ रही है उसको अगर हम इब्तदाई वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें, उसकी निस्बत ले लें, तो उसको हम कहेंगे निस्बती तब्दीली। यानी मिकदार तलब में निस्बती तब्दीली से मुराद ये है कि तलब में जो तब्दीली आई है उसको अगर हम इब्तदाई मिकदार तलब के साथ उसका मुवाजना करें या उसकी निस्बत ले लें तो उसको हम कहेंगे मिकदार तलब में निस्बती तब्दीली। इसी तरह से कीमत में तब्दीली और इब्तदाई कीमत का जो मुवाजना करेंगे या उसकी हम निस्बत लेंगे उसको हम कहेंगे कीमत में निस्बती तब्दीली। तो अगर हम इसको रियाजी की ज़ुबान में ज़ाहिर करें तो ये इस तरह से होगा, ई पी से मुराद है इलास्टिसिटी ड्यू टू प्राइस डेल्टा क्यू ओवर क्यू। डेल्टा क्यू मिकदार तलब में तब्दीली और जब हमने इसको क्यू से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाती है मिकदार तलब में निस्बती तब्दीली। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे कीमत में निस्बती तब्दीली से, यानी डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी। यानी जब हमने कीमत में तब्दीली को उसकी इब्तदाई कीमत के साथ डिवाइड किया तो ये बन गया कीमत में निस्बती तब्दीली। तो इस फार्मूले को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि जब डिवीज़न के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो वैल्यूज़ जो हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। डेल्टा क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाई पी ओवर डेल्टा पी, इसको जब हम अरेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू। तो फर्दर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी डिवाइडेड बाई क्यू ओवर पी। यहाँ हमें ये बात ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि ख़त मुस्तकीम की सूरत में, यानी जब हमारा ख़त तलब एक सीधी लाइन की सूरत में है तो तब ख़त तलब का झुकाव जो है वो औसत तब्दीली को ज़ाहिर करता है, उसको हम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी से ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर ख़त तलब जो है वो ख़त मुस्तकीम की सूरत में हो, बल्कि कुछ ख़त तलब जो हैं वो कौसी शक्ल के भी होते हैं। तो ऐसी सूरत में ख़त तलब का जो झुकाव है वो फौरी शरह तब्दीली को ज़ाहिर करता है, जिसको हम उसका डेरिवेटिव लेकर ज़ाहिर करते हैं डेल डी क्यू ओवर डी पी से। लिहाजा इस सूरत में तलब की लचक का फार्मूला जो है वो तब्दील हो जाएगा, उसको हम डी क्यू ओवर डी पी डिवाइडेड बाई क्यू ओवर पी से ज़ाहिर करेंगे। ये रेट ऑफ चेंज को ज़ाहिर करता है, यानी तब्दीली की शरह को। अब हम देखते हैं कि तलब की लचक की पैमाइश जो है वो किस तरह से की जाती है। तलब की लचक की पैमाइश के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। कुल अखराजात का तरीका है, फ़ीसद का तरीका है और है फिर हमारे पास नुक्ती और कौसी लचक का तरीका। तो पहले हम देखते हैं कुल अखराजात का तरीका। इस तरीके में हम इस देखते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली से अगर सार्फिन के कुल अखराजात में तब्दीली आ जाती है, या अब देखें सार्फिन जो अखराजात करते हैं वो आजरीन की वसूलियाँ होती हैं,
یعنی صارفین جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں، اور وہ ادائیگیاں جن کو کرتے ہیں وہ آجرین کی وصولیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی چیز کی قیمت میں تبدیلی سے صارفین کی جانب سے کیے جانے والے اخراجات یا آجرین کو شے کی فروخت سے حاصل ہونے والی وصولیوں پر کیا اثر پڑے گا، اس کے لیے ہم اکائی کا پیمانہ استعمال کرتے ہیں، یعنی طلب کی لچک اکائی کے برابر، اکائی سے زیادہ اور اکائی سے کم ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے ہم نے پیمانہ بنایا ہے اکائی کے برابر، اکائی سے زیادہ اور اکائی سے کم۔ یعنی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جب طلب کی لچک جو ہے وہ اکائی کے برابر ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے۔ طلب کی لچک اکائی کے برابر اس وقت ہوگی جب قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے صارفین کی جانب سے کیے جانے والے اخراجات یا آجرین کو حاصل ہونے والی وصولیوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مثلا جب شے کی قیمت میں کمی آتی ہے تو طلب میں اضافہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس سے قیمت میں کمی کی وجہ سے کل اخراجات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مثلا جیسے یہ ٹیبل میں دیکھیں، پہلے قیمت 8 روپے تھی، تو جب طلب تھی دو، اب قیمت جو ہے وہ کم ہو کر 4 روپے ہو گئی ہے، اب طلب جو ہے وہ بھی 4 ہے۔ اب پہلے اگر ہم اس کو دیکھیں، کل اخراجات اور کل وصولیاں جو ہیں وہ برابر ہوتی ہیں، وہ پہلے تھی 16 اور اب بھی وہ 16 ہے، یعنی قیمت کو جب ہم اس کی کوانٹٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس کل اخراجات اور یا کل وصولیاں جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ جب قیمت مزید کم ہو کر 2 روپے ہو جاتی ہے تو طلب جو ہے وہ بڑھ کر 8 ہو جاتی ہے، تو جب ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کل اخراجات جو ہیں وہ 16 ہو جائیں گے۔ یعنی قیمت میں کمی سے کل اخراجات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو صارفین کے اخراجات یا آجرین کی وصولیاں جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کو ڈائیگرام میں ظاہر کریں تو ایکس ایکسس کے اوپر ہم کوانٹٹی لیں گے اور وائی ایکسس کے اوپر قیمت لے کر اگر ہم گراف بنائیں گے تو ہمارے پاس ڈی جو ہے وہ خط واقع ہو جائے گا۔ اس خط کے اوپر جو ہمیں نقطہ اے ہے وہ حاصل ہوگا جب ہمارے پاس قیمت 8 ہے اور ہمارے پاس کوانٹٹی جو ہے وہ 2 ہے، اور کل اخراجات ہیں ہمارے پاس 16۔ جب قیمت کم ہو کر 4 روپے ہو جاتی ہے تو تب ہمارے پاس کوانٹٹی ہے 4 اور ہمیں نقطہ بی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب قیمت مزید کم ہو کر 2 روپے ہو جائے گی تو ہماری کوانٹٹی جو ہے وہ ہوگی 8 یونٹ اور ہمارے پاس اخراجات ہوں گے 16، تو یہ ہمیں نقطہ سی حاصل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس کے نتیجے میں بھی ہمارے کل اخراجات یا وصولیاں جو ہے وہ 16 ہی رہتی ہیں۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیمت میں تبدیلیوں کے باوجود کل اخراجات یا وصولیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ڈائیگرام میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو نقطہ اے بی اور سی، نقطہ اے جو ہے اس کے نیچے جو ایریا ہے جو شیڈڈ ہم نے شو کیا ہوا ہے وہ بن جاتا ہے ہمارے پاس او 8 اے اور 2، اور نقطہ بی کے اوپر جو ایریا ہے وہ ہے او 4 بی 4، اور نقطہ سی کے اوپر جو ایریا ہے وہ ہے او 2 سی 8، اور یہ تمام ایریا جو ہے وہ برابر ہے۔ اور اس طرح سے جو یہ خط طلب کی شکل بنتی ہے یہ اسٹریٹ لائن یا خط مستقیم نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے جو خط طلب بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریکٹینگولر ہائپربولا۔ اب اس کی دوسری شکل ہو سکتی ہے جب طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہو۔ طلب کی لچک اکائی سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب قیمت میں تبدیلیوں کے نتیجے میں کل اخراجات میں زیادہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے، قیمت میں کمی سے طلب اس طرح سے پھیلتی ہے کہ کل اخراجات پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور قیمت میں اضافے سے طلب اس طرح سے سکڑتی ہے کہ کل اخراجات پہلے سے کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہم ڈائیگرام دیکھتے ہیں۔ جب ہمارے پاس قیمت 8 روپے تھی تو ہماری طلب تھی 2 روپے اور ہمارے اخراجات تھے 16۔ جب قیمت کم ہو کر 7 روپے ہو گئی ہے تو ہماری طلب جو ہے وہ 4 ہو گئی ہے، یعنی قیمت میں معمولی سی کمی سے ہماری طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور ہمارے اخراجات جو ہیں وہ 28 ہو گئے، یعنی جب قیمت اور کوانٹٹی کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے کل اخراجات جو ہیں وہ 28 ہو گئے۔ اسی طرح قیمت میں مزید 1 روپیہ کمی سے ہماری جو کوانٹٹی ہے وہ پھر ڈبل ہو گئی ہے،
اور ہمارے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ کر 48 ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے پہلے ہم نے گراف بنایا، اس کو گراف پہ ظاہر کریں گے۔ ڈی ہمارے پاس خط طلب ہے، اس پر جو نقطہ اے ہے وہ پہلی پرائس اور کوانٹٹی کو ظاہر کر رہا ہے جب ہمارے اخراجات 16 تھے اور ہمارے پاس قیمت تھی 8 روپے، اور جو کوانٹٹی ہے مقدار طلب ہے وہ ہے 2۔ جب قیمت جو ہے وہ کم ہو کر 7 روپے ہو گئی ہے اور ہمارے پاس کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھ کر 4 روپے ہو گئی تھی اور ہمارے اخراجات بڑھ کر ہو گئے تھے 28، تو اس کو ہم نے نقطہ بی سے ظاہر کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب قیمت مزید کم ہو کر 6 روپے ہو گئی ہے اور ہماری جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھ کر 8 ہو گئی ہے، تو ہمارے اخراجات بڑھ کر 48 ہو گئے ہیں، تو اس کو ہم نے نقطہ سی سے ظاہر کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ طلب کی لچک جب اکائی سے زیادہ ہوتی ہے تو قیمت میں کمی کے نتیجے میں کل اخراجات یا وصولیاں پہلے سے بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کو ڈائیگرام میں دیکھیں تو سایہ دار حصہ جو ہے او 6C8، یعنی جو نقطہ سی پر ہے او 6C8 جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے، O7B4، اور یہ سایہ دار حصہ O8A2 کی نسبت زیادہ ہے۔ یعنی اگر ہم نقطہ اے کے اوپر سایہ دار حصہ دیکھیں تو یہ کم ہے، بی پر اس سے زیادہ ہے، اور سی والا جو ایریا ہے وہ بی سے بھی زیادہ ہے۔ تو جیسے جیسے قیمت کم ہو رہی ہے ہمارے اخراجات بھی پہلے کی نسبت بڑھ رہے ہیں، اور یہ والا جو خط طلب ہے یہ زیادہ ڈھلواندار ہے، فلیٹ ہے، اس کو ہم فلیٹ کہتے ہیں۔ اگر طلب کی لچک اکائی سے کم ہو تو کیا ہوگا؟ طلب کی لچک جب اکائی سے کم ہوتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ قیمت میں تبدیلیوں کے نتیجے میں کل اخراجات میں تھوڑی سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں قیمت میں کمی سے طلب اس طرح سے پھیلتی ہے کہ کل اخراجات پہلے سے کم ہو جاتے ہیں، اور قیمت میں اضافے سے طلب اس طرح سے سکڑتی ہے کہ کل اخراجات پہلے سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اگر اس کو بھی ہم ڈائیگرام سے دیکھیں تو پہلے ہم ٹیبل دیکھتے ہیں کہ جب قیمت ہماری 8 روپے تھی تو ہمارے پاس کوانٹٹی تھی 2، یہ ہماری ابتدائی قیمت اور کوانٹٹی ہے، پھر ہم اس میں اضافے اور کمی کا اثر جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ہمارے کل اخراجات تھے 16۔ اس کو ہم نے گراف پہ شو کیا تو ہمارے پاس نقطہ اے بن گیا، اور ہمارے اخراجات 16 تھے۔ جب قیمت جو ہے وہ کم ہو کر 5 روپے ہوگی، اب دیکھیں قیمت میں زیادہ کمی سے کوانٹٹی میں بہت معمولی اضافہ ہوا ہے 1 یونٹ کا، قیمت کوانٹٹی جو ہے ہماری 3 ہو گیا اور ہمارے اخراجات جو ہے وہ 15 ہو گئے، یعنی قیمت میں کمی سے ہمارے اخراجات کم ہو گئے ہیں۔ جب قیمت جو ہے مزید کم ہوئی ہے تو ہمارے اخراجات مزید کم ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے پاس جو خط بنے گا وہ زیادہ سلوپ والا ہے، اس کو زیادہ ڈھلواندار کہیں گے ہم۔ اس میں دیکھیں کہ جب ہمارے پاس قیمت 2 روپے تھی تو ہمارے پاس کوانٹٹی تھی 4، اس طرح سے ہمیں نقطہ سی حاصل ہوا۔ جب نقطہ اے پر تھے تو ہمارے پاس جو ایریا تھا وہ زیادہ تھا گراف کے اوپر۔ اسی طرح سے جب ہم نقطہ بی پر آئے تو ہمارے پاس جو ایریا اس کے انڈر آیا ہے وہ اے کے مقابلے میں کم تھا اور سی کے مقابلے میں اس سے کم ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قیمت میں کمی آتی جاتی ہے تو طلب میں کمی کے نتیجے میں کل اخراجات جو ہیں وہ پہلے سے کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سایہ دار حصہ جو ہے O2C4 یہ باقی سایہ دار حصے کی نسبت کم ہو گیا ہے۔ اس طرح سے طلب کی پیمائش کے لیے جو ہم نے کل اخراجات کے تینوں طریقوں کو علیحدہ علیحدہ جب دیکھا ہے تو اس کو اگر ہم اکٹھا دیکھنا چاہیں تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، گراف بناتے ہیں۔ نقطہ اے کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری طلب کی لچک جو ہے وہ اکائی سے زیادہ ہے، یعنی جب ہمارے پاس قیمت 4 روپے تھی، کوانٹٹی 2 تھی، تو ہماری طلب کی لچک اکائی سے زیادہ تھی کیونکہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ ابھی بڑھ رہے ہیں۔ جب قیمت کم ہو کر 3 روپے ہو گئی ہے اور ہمارے کل اخراجات جو ہیں کوانٹٹی جو ہے وہ 4 ہے، تو ہمارے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، میکسیمم ہو گئے ہیں، اور یہاں پر طلب کی لچک جو ہے وہ اکائی کے برابر ہے۔ اسی طرح سے جب قیمت مزید کم ہوتی ہے اور کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھ کر 8 ہو جاتی ہے تو ہمارے کل اخراجات جو ہیں وہ 8 ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ہماری کل وصولیاں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر طلب کی لچک جو ہے وہ اکائی سے کم ہے۔ اس طرح اس ڈائیگرام میں ہم نے تینوں صورتحال کی وضاحت جو ہے وہ کر دی ہے۔